बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सच्ची बात एस के न्याजी के साथ में खुश आमदीद। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में सियासी तज्जियों और तबसरों के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार सरदार खान नईस। नाज़रीन, 28वीं तरमीम क्यों इतनी आम है या क्यों पाकिस्तान और 28वीं तरमीम लाज़िम व मलज़ूम है, ये बड़ा आम नुक्ता है और इस पर बात होना ज़रूरी है। कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, इन दोनों के दरमियान इख्तलाफात चल रहे हैं और वो सिर्फ और सिर्फ 28वीं तरमीम पे है। लेकिन क्या हकीकत में यही इसकी वजह है या फिर कोई और भी वजूहत हैं? चूँकि मुख्तलिफ फोरम्स पे, चाहे कैंपेन हो इलेक्शन की या फिर डिस्कशन हो, उस पे पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे के खिलाफ बातें करते हुए नजर आती हैं। हालांकि दोनों जमातें जो हैं वो इत्तेहादी जमातें हैं। इस हवाले से तफसीली गुफ्तगू करेंगे आज हम कंवर दिलशाद साहब से, जो कि फॉर्मर फेडरल सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के और फॉर्मर मिनिस्टर फॉर लॉ एंड पार्लियामेंटेरियन भी रह चुके हैं। उनसे तफसीलन बात करेंगे। इसी के साथ साथ जो दीगर हमारे मेहमान मौजूद होंगे उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से जिन लोगों ने मुलाकातें की हैं, कारोबारी सनतकारों ने क्या वादे किए हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने उनसे। ज़रा पढ़ते हैं अपने मेहमानों की जानिब। जी नाज़रीन, प्रोग्राम सच्ची बात एस के न्याजी के साथ में प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार सरदार खान नईस साहब। नईस साहब, प्रोग्राम में वेलकम। हमें ज्वाइन किया है कंवर मोहम्मद दिलशाद साहब ने, फॉर्मर फेडरल सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, और इनका तारफ़ ये भी है कि फॉर्मर मिनिस्टर फॉर लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स पंजाब। कंवर साहब, प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने का बहुत बहुत शुक्रिया। जी नईस साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। वेलकम। माशाल्लाह आप तशरीफ़ लाए और बड़ा पुराना ताल्लुक़ है आपसे, बड़ा दोस्ती है आपसे और आपको देख के खुशी हुई है। तो मैं स्टार्ट एक्चुअली मैं बाज़ औक़ात तो ज़्यादातर जो लेता हूँ वो जो पाकिस्तान का नाम जिसने अल्लाह ताला के बाद, अल्लाह ताला की मेहरबानी से जिस बंदे ने रोशन किया, हाफिज़ कुरान, तहज्जुद गुज़ार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने, तो मैं पहले शुरू से स्टार्ट उनसे करता हूँ कि उन्होंने बहुत ज़्यादा मामलात को हल किया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। मार्का हक हो या अफ़गानिस्तान का इशू हो, ईरान का मसला हो या अमेरिका का झगड़ा हो, सारे मामलात जो उन्होंने कंट्रोल किए, ये उनको खिराज तहसीन स्टार्ट में मैं शुरू में देता हूँ कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। लेकिन आ जाता है, क्योंकि आप आए हैं तो उस लेकिन को आगे चलाएँगे। इंटरनल जो हमारे मुआशी मसाइल हैं, इंटरनल जो हमारे हालात हैं, वो ठीक नहीं है और वो उन हालात का ठीक होना बड़ा ज़रूरी है। और वो इंटरनल आम आदमी, गुर्बत बढ़ती जा रही है, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है और एक्सपोर्ट ख़त्म हो गई है, कंस्ट्रक्शन के काम ख़त्म हो गए हैं, रियल स्टेट तबाह हो गई है। यानी जो है इंटरनल मामलात हैं वो तवज्जो तलब है बहुत ज़्यादा, और उसमें आपकी तवज्जो भी ज़रूरी है, क्योंकि इंटरनल मामलात में हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं, वो जो आपके चीफ मिनिस्टर थे, दोस्त हैं हमारे, बड़े अच्छे हैं और एक्टिव भी हैं, काम भी बड़ा करते हैं। तो इंटरनल मामलात को तवज्जो कैसे दी जा सकती है? कुछ लोग ये कहते हैं, सारी बात मैं आपको बता दूं तो ताकि उस तरीके, कुछ लोग ये कहते हैं कि प्रेसिडेंट हो आसिम मुनीर साहब तो मामलात हल हो सकते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं 88वीं तरमीम 28 अमेंडमेंट जो हो रही है उससे मामलात हल हो जाएंगे। कुछ ये कहते हैं कि बाहर जिस तरह इज़्ज़त बनी है दुनिया में, उस तरह अगर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर उस तरह तवज्जो दे इंटरनल इकानमी पे तो ठीक हो जाएगी, क्योंकि बाहर से जो पैसा आना है वो सारे लीडर साहबान का भी आए तो उनको कुछ ना कहें, उनका नाम न लें। देखो ना, मकसद है कि ये हालात जो वाक़यात हैं, इनको सारी चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? अगर वो मिसाल के तौर पे ज़्यादातर तो लीडर साहबान का बाहर पैसा गया है ना। आपके दोस्त मोहसिन नकवी साहब भी एक दफ़ा कहा कि $300 अरब बाहर गया और
یہ معاملات کیسے ٹھیک ہوں؟ آپ کو بہت تجربہ ہے، منسٹری رہے، الیکشن کمیشن میں بھی رہے افسر، لیکن آپ کا رول بہت ہوتا ہے، کام بڑا کرتے ہیں، لکھتے بڑے ہیں، میں آرٹیکل آپ کے پڑھتا ہوں، آپ کو بڑا ماشاء اللہ تجربہ ہے، اور بڑے فول پروف آرٹیکل ہوتے ہیں. تو اس کا کیا حل ہے انٹرنل معاملات کا؟ آپ کا جو سارا انٹروڈکشن ریمارکس ہے، آپ کا خیال یہ ہے کہ ہماری جو آئینی ترامیم ہو رہی ہے، 28ویں امینڈمنٹ بھی آ رہی ہے، پر فیلڈ مارشل کا کیا رول ہوگا، یہ ساری باتیں ایک ہی دفعہ ہم اس کو ایک ہی اس میں لے آتے ہیں. ہاں درست ہے. 28ویں ہی ہوتی ہے یا نہیں؟ کیونکہ پیپل پارٹی نہیں چاہ رہی کہ 88ویں ترمیم ہو، اور ان کا آپس میں جھگڑے بھی چل رہے ہیں، وہ بھی آپ کو معاملات کا پتہ ہوگا، اور نواز شریف کا ہی پتہ ہوگا کہ وہ بھی گئے ہوئے ہیں ادھر گلگت میں. ٹھیک ہے، بلاول ہی گئے ہوئے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنائی صاحب، آپ نے انٹروڈکشن ریمارکس میں پورا نٹشل بیان کر دیا ہے کہ آئندہ پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے کیا فیصلے ہونے والے ہیں. 28ویں امینڈمنٹ بھی ہے، معاشی حالات بھی ہیں، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بھی ہے، بہت ہی غمگین مسائل پاکستان کو پیش آ رہے ہیں. سب سے بڑی اہم بات جو میں آپ کی خدمت میں آج پیش کروں گا، اپنا تجزیہ بھی ہے، اپنا ایک اپریہینشن ہے، اور اس میں ہمارا یہ امکانات بھی زیادہ باتیں امکانات میں آئیں گی. اس میں سب سے بڑی اہم بات آپ نے محسوس کیا کہ بجٹ اجلاس جو 5 جون کو ہونا تھا، پریزیڈنٹ پاکستان کی منظوری سے اجلاس طلب کر لیا گیا تھا، تو وہ فی الحال انہوں نے ملتوی کر دیا، موخر کر دیا، وہ 10 جون تک چلا گیا. 10 جون بھی نہیں ہے، فی الحال یہ کہا ہے کہ 10 جون کو امکان ہے، یعنی کوئی ڈیٹ حتمی فیصلہ جون میں نہیں ہوگا. 10 جون کو امکان ہے، امکان کہا ہے انہوں نے. اس میں سب سے بڑا جو مسئلہ پیش آ رہا ہے اندرونی طور پر، یہ باقی تو اخبارات کی خبریں آ رہی ہیں کہ جی ہماری اقتصادی کونسل میں فیصلہ نہیں ہو رہا یا بجٹ میں ہو رہا ہے. اصولی طور پر اندرونی پس پردہ جو بات چل رہی ہے وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ بجٹ اجلاس سے پہلے 28ویں امینڈمنٹ کا فیصلہ ہو جائے. اب ایک اور بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے، اب اگر یہ 28ویں امینڈمنٹ نہیں ہوتی تو پھر بجٹ اجلاس کے بعد جب بجٹ اجلاس ہو جائے گا تو سب کی الوکیشن ہو جائے گی بجٹ اجلاس میں، اور تمام الوکیشن ہونے کے بعد تو پھر 28ویں امینڈمنٹ کی ترمیم کا کیا فائدہ. جو ہی بجٹ پاس ہوگا پریزیڈنٹ نے دستخط کر دینے ہیں، اور اس کے بعد راتوں رات وہ ہے وہ تمام رقوم جو ہے الوکیشن وہ صوبوں میں چلی جائے گی. NFC ایوارڈ ختم، ایک طرف جو ایسے پرانا NFC ہے، تو پھر 28ویں امینڈمنٹ کیا کریں گے آپ؟ وہ تو پیسہ چلا گیا صوبوں کے پاس، تو پھر تو آپ 1 سال انتظار کریں گے. وہ 1 سال انتظار نہیں کرنا، کیونکہ پاکستان جو ہے معاشی طور پر دیوالیے کے نزدیک پہنچا ہوگا. یہ ساری باتیں کیموفلاجنگ ہو رہی ہے. اچھا، اب اس کے لیے راستہ یہ نکالا جا رہا ہے کہ 28ویں امینڈمنٹ جو ہے وہ آپ کے بجٹ اجلاس سے پہلے آ جائے. اب آپ کا ایک مسئلہ جیسے آپ نے انٹروڈکشن میں بتایا کہ پیپلز پارٹی کو بڑی اس میں مزاحمت ہے. ٹھیک ہے، ہماری اطلاع کے مطابق بھی یہی خبریں آ رہی ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب نے بڑا دباؤ ڈالا. ہمارے ایک فیڈرل منسٹر صاحب جو آج کل بڑے اہم متحرک ہیں، اور وہ باقاعدہ کراچی گئے، ان سے ملاقات کی 2-2.5 گھنٹے وہ آصف علی زرداری کو کنونس کرنے کے لیے کہ آپ 28ویں امینڈمنٹ میں آپ اس میں محسن نقوی صاحب، ہم محسن نقوی صاحب کا نام نہیں لے رہے ہم، چلو بہرحال چلیں، کوئی بات نہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ گئے، 2.5 گھنٹے ملاقات ہوئی، یہ تو اخبار میں خبریں چھپی ہوئی ہیں. تو وہ ان کو کنونس کرنے گئے تھے. جو ہماری جو خبریں آ رہی ہیں دائیں بائیں سے، تو وہ یہ ہو رہا ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب نے سارا ملبہ ڈال دیا بلاول زرداری پر. انہوں نے کہا کہ جی میرے برخوردار جو ہیں بلاول جو ہے وہ آج کل گلگت بلتستان میں کمپین چلا رہے ہیں، تو یہ سب کچھ انہوں نے کرنا ہے. تو وہ فی الحال ان کو بھی مزاحمت ہے، تحفظات ہیں بلاول زرداری کو بھی. تو محسن نقوی صاحب جو بھی کوشش کی ہے، بڑے محبت پسند آدمی ہیں، وہ بہت قریب ہیں آصف علی زرداری کے، تو انہوں نے بڑی کنونس کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن بہرحال کنونس نہیں ہوئے ہماری خبر کے مطابق، یہ اطلاع کے مطابق. اب یہ معاملہ یہ ہو جاتا ہے کہ 28ویں امینڈمنٹ تو لازمی آنی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ سب سے اہم خبر یہ چل رہی ہے کہ اگر کسی وقت پہلے کہتے تھے بڑا بیٹا میرا ہے محسن نقوی اور چھوٹا بلاول ہے. وہ تو بیٹے بنانے کی تو سیاستدانوں کو بڑی شوق ہوتا ہے. ہاں، وہ ہر ایک کو جس پہ آپ سر پہ ہاتھ پھیر دیتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں جناب یہ ہمارا بیٹا ہے. ٹھیک ہے، سیاسی بیٹے چلتے رہتے ہیں.
اب اس میں سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ فی الحال آصف علی زرداری صاحب نے اپنی معذرت کر لی کہ یہ 28ویں امینڈمنٹ میں ہم آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے ہمیں تحفظات ہیں، ہماری پارٹی جو ہے اس پر بھی رضامند نہیں ہو رہی۔ اب اس کا حل کیا نکالا؟ اب اس کا یہ ہمارے تجزیے کے مطابق یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر 28ویں امینڈمنٹ میں پیپلز پارٹی نے یا باقی سیاسی جماعتوں نے اندرونی طور پر تو نواز شریف بھی خوش نہیں ہیں 28ویں امینڈمنٹ کے بارے میں، اندرونی طور پر محمود خان چکزئی بھی خوش نہیں ہیں، بڑی پائیدار بات کر، وہ سارے کہتے ہیں کہ جناب کسی نہ کسی طریقے سے یہ بات ٹل جائے۔ اور انہوں نے جیسے آپ کے پروگرام میں بھی ہم نے بتایا تھا کہ بہت سے آپ نے بھی تائید کر دی تھی کہ بہت سے ایم این اے جو ہیں اور سینیٹر جو ہیں وہ ملک سے چلے گئے ہیں کسی بہانے سے سیر و تفریح کرنے کے لیے، تاکہ وہ 2/3 کی میجارٹی جو ہے وہ اکٹھی نہ ہو سکے۔ یہ لاسٹ پروگرام میں آپ سے بات ہوئی تھی۔ اب ایک جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہماری نوٹس میں بات آئی ہے، دیکھا جا رہا ہے کہ اگر کسی وجہ سے رخنے ڈالے گئے، رکاوٹیں ڈالی گئیں، تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ پھر آئین کو معطل کیے جانے کے امکانات ہیں، پھر ایمرجنسی لگے گی۔ اچھا، جیسے کہ پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں تھی، اس کو اور انہوں نے حل نکل جاتے ہیں۔ پرویز مشرف کا اپنا ایک حساب کتاب تھا، انہوں نے پھر فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ سے مشورہ کر کے کہ جناب ہم نے یہ کام کرنا ہے، یہ رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں تو وہ ہم نے ملک میں ایمرجنسی لگانی ہے۔ اس میں آپ کا رول بھی ہوگا؟ نہیں، ہمارا رول تو آپ سے باتیں کرنے تک ہے۔ نہیں پہلے ہی رول رہتا ہے۔ نہیں، ہمارا رول جو ہے نا وہ آپ کی باتوں تک، ہم تو آپ کو اپنے تجربے کی روشنی میں ہم ان کو روڈ میپ کسی نہ کسی بہانے سے دیتے رہتے ہیں تاکہ وہ سن لیں، دیکھ لیں، کر لیں۔ آسان طریقہ ہے، لیکن سننے میں یہ آ رہا ہے۔ یہ کل ایک وفاقی وزیر جو ہیں آپ کے، ہمارے بھی دوست ہیں، آپ کے بھی دوست ہیں اور بڑے سنجیدہ دوست ہیں ہمارے، وہ ہیں طارق فضل چودھری۔ انہوں نے بھی کل اشارہ دیا ہے کہ اگر وقت وہ نہ آئے کہ امینڈمنٹ نہ ہو سکے، 28 امینڈمنٹ نہیں ہوتی، تو پھر لازمی بات ہے آئین معطل ہونے کے امکانات پائے جاتے ہیں۔ ایمرجنسی لگے گی، ایمرجنسی میں لگاتے ہیں نا پھر تو ایمرجنسی آپ منسٹر ہوں گے۔ ہاں، وہ تو دیکھیں کیا بنتا ہے۔ فی الحال ایمرجنسی جو لگے گی، وہ ایمرجنسی لگنے کے بعد ہی پھر یہ ساری طرح اور 28 ترمیم میرا خیال ہے ہو جائے گی۔ مجھے یہ فیلنگ ہو رہی ہے کہ یہ جو انہوں نے جو کس نے گورنمنٹ نے کیا ہے، جس نے کیا ہے، خیر میں اس کا تو چیز نہیں کر سکتا، لیکن جتنی خراب کاریاں، جتنی گناہ گاریاں پکڑی پیپل پارٹی کے سامنے لائی جا رہی ہیں کہ انہوں نے سارے سرکاری پلاٹوں پہ پلازے بنا دیے ہیں اور بیچ دی ہے کراچی کو، ایم کیو ایم نے لگایا سارا، وہ بھی اس چیزوں کا خوف پیدا کریں۔ پھر ملک ریاض والی پراپرٹی کا ہے ایشو، 900 ارب روپے کا ایشو ہے۔ پھر اس کے بعد پنکی بھی ہے، پنک کر رہی ہے، تو ان کو معاملات میرا خیال ہے ان کے لیے خوفزدہ ہوں گے۔ ارے ٹھیک ہے، ملک ریاض کا آپ نے حوالہ دیا ہے، وہ بہت قریب تھے آصف علی زرداری صاحب کے، لیکن آج کل ساروں کے قریب تھے، اب تو ریڈ وارنٹ نکلے ہوئے ان کے بارے میں، لیکن ٹھیک ہے، اور اس کا بھی بڑا رول تھا۔ زیادہ قریب بلاول ہاؤس ہی انہوں نے بنایا تھا، زیادہ بلاول ہاؤس بھی لاہور کا بنا، زیادہ قریب وہ زرداری صاحب کے تھے۔ نہیں، وہ تو بہت بڑا لاہور میں جو بنا بلاول ہاؤس تو ظاہر ہے وہ تو اس زمانے کی پورا گورنمنٹ کی جگہ تھی جو اس نے بیچ دی، جو ابھی انہوں نے ٹرانسفر کر دی ہے نا۔ کیا کر دی ہے؟ وہ تو تھوڑی سی کر دی ہے، وہ تو بیچ کے ہے ساری کراچی میں گورنمنٹ کی جگہ۔ ہاں، وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو اپنے راستے سے نکالے ہوئے ہیں، لیکن بہرحال گورنمنٹ کے پاس تو آپ اپنے ایک دفعہ ایمرجنسی لگ جائے گی یا لگنے کے امکانات ہو جائیں، آئین معطل کیے بغیر تو ترمیم نہیں آئے گی۔ یا تو زرداری صاحب تو تسلیم نہیں کریں گے۔ زرداری صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں ہم 18ویں امینڈمنٹ کے بانی ہیں، آرکیٹیکچر ہیں، ہمارے وہ 18ویں پہ قائم رہنا چاہتے ہیں، وہ 18ویں میں رہنا چاہتے ہیں۔ تو ایک بہت بڑا جاتا ہے کریڈٹ کہ فیلڈ مارشل صاحب کا کہ انہوں نے ایک بہت بڑی تیسری عالمگیر جنگ روکی۔ آپ کو بڑا تجربہ ہے، آپ صحت کا خیال رکھا کریں کیونکہ آپ سے بھی کام لینا ہے۔ نہیں، سندھ کے حالات تو بہت خراب ہیں۔ نہیں، آپ اپنی صحت کا خیال رکھا کریں، آپ سے ہی کام لینا ہے حکومت نے۔ نہیں، ہماری تو صحت ٹھیک ٹھاک ہی نظر آ رہی ہے نا۔ اچھا نہیں صاحب، ہمیں جوائن کیا ہے شہادت اوان صاحب نے، سینیٹر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے۔ شہادت اوان صاحب، ویلکم ٹو دا شو۔ تھینک یو۔ شہادت صاحب خیریت ہے؟ ٹھیک ہیں؟
اللہ کا احسان، بالکل ٹھیک ٹھاک نیاز صاحب. پیپل پارٹی کے متعلق بات ہو رہی ہے کہ بھئی وہ پیپل پارٹی نہیں چاہ رہی 28 امینڈمنٹ کو، تو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے نیاز صاحب، آپ بڑے دانشور ہیں، بڑے آپ جو ہے لکھنے کھانے کا کام کرتے ہیں، اور آپ کے لیفٹ رائٹ پہ جو دوست بیٹھے ہیں وہ بھی بڑے، میں سمجھتا ہوں بڑے لکھے پڑھے اور بڑے مطلب احترام والے لوگ ہیں. پہلے تو آپ کے علم میں ہوگی کہ یہ 28ویں ترمیم ہے کہاں، یہ کہاں پہ ہے. ہمارے تو علم میں نہیں، ہم پاکستان کی بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی ہیں، اور اس کے بعد جو ہم پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ شگوفے جو ہیں، چند لوگ جو ہیں جن کو ڈیوٹی پہ لگایا گیا وہ لگے رہتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں، فی الحال فیلڈ میں نہیں دی. تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے نیازی صاحب کہ 27ویں کی بات جو بھی آئے گی 28ویں آئے گی، لیکن کب آئے گی اور کیا اس کا کنٹیکس کیا ہوگا یہ کسی کے علم میں نہیں ہے. تو اب پیپل پارٹی کا چاہنا نہ چاہنا، یہ والی بات جو آپ نے کر دی ہے نا، یہ تو پھر میں آپ کو تو کم از کم یہ نہیں کہوں گا کہ آپ بھی افواہوں پہ، پریزمپشن پہ، نیازی صاحب جیسا جو ہے وہ آدمی جو کہ بڑی موٹی موٹی کتابیں جس نے لکھ کر ہمیں بھی گفٹ کی ہوئی ہیں، قمر دلشاد صاحب جیسا آدمی جو ہے وہ ایسی بات جو ہے وہ کرے. پہلے تو آپ اس بات پہ رہے نا کہ 28ویں ہے کیا اس میں ہوگا کیا نہیں ہوگا. ہوگی تو 28ویں جو ہے 27 کے بعد 28ویں میں جو افواہ ہے، جو بات ہے وہ یہ ہے، جو لوگ کر رہے ہیں غلط بھی ہو سکتی ہے، جو آر ایبسولوٹلی رائٹ کہ غلط ہو سکتی ہے، لیکن بات یہ کر رہے ہیں کہ 28 میں صوبوں کی جو بالکل وفاق میں کنٹرول آ جائے گا، اور وہ جو ہے صوبوں سے کنٹرول کم کیا جائے گا، جو خاص کر NFC ایوارڈ کو یعنی فیڈریشن کو مضبوط کیا جائے گا. دیکھیں سب سے پہلی بات تو میں یہ بتاؤں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا بہت بڑے 2 کریڈٹس ہم لیتے ہیں. سب سے پہلا تو یہ ہے کہ آئین پاکستان جو ہے وہ الحمدللہ ہماری جو پاکستان پیپلز پارٹی نے پاس کیا، پورے ملک اور پاکستان نے یونینیمس کیا. اس کے بعد 18ویں ترمیم جو ہے اس کا کریڈٹ ہم لیتے ہیں، اور وجہ طور پہ لیتے ہیں، وہ بھی تقریباً یہ سمجھے کہ وہ بھی یونینیمس ہوا، اور اس میں صوبوں کے اختیارات بڑھائے گئے. پاکستان الحمدللہ صوبوں کی وجہ سے ہیں، اور صوبے جو ہیں ان کو جو ہے آئین پاکستان نے جو ہے ان کو اختیار دیا، پاکستان کے پارلیمنٹ نے دیا ہے. اور یقینی طور پہ یہ ایک بات حقیقت ہے کہ جو آئین ہے وہ کوئی الہامی کتاب تو نہیں ہے. وقت کی ضرورت کے ساتھ تو آپ کو پتہ ہے مذہب میں بھی اجتہاد ہوتا رہتا ہے، تو ترامیم 27ویں تو پہلے ہوئی ہیں. بات سلسلہ صورتحال یہ ہے کہ میں تو پاکستان پیپل پارٹی اس بات کی دائی ہے کہ صوبوں کے اختیارات مزید بڑھانے چاہیے. پر فیڈرل گورنمنٹ بھی تو ہماری ہوگی، آج کوئی اور ہے، کل ہم نے ہونا ہے، پرسوں کسی اور نے ہونا ہے. تو وہ بات بہتر ہے جب کو پارلیمنٹ میں بات آئے گی تو اس وقت انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد اس کے اوپر جو ہے غور و خوض کیا جائے گا. ہماری بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، ہمارا سیٹ اپ ہے، ہمارے پاس سی ہے، اور ہمارے بڑے مدبر قسم کے سے پولیٹیشنز جو ہم سارے ساتھ بیٹھتے ہیں، ہمارے دوست، وہ فیصلہ کر کے اس کے بعد ہم آگے چلنے والے ہیں. آپ نے تو خود اپنے بات میں میرے بھائی آپ نے کہہ دیا کہ یہ افواہیں ہیں. جب افواہیں ہیں تو افواہیں پہ بیٹھ کے اتنے بڑے چینل پہ اور ان چیزوں پہ یہ یقینی بہت فکر مند ہونا چاہیے. اور بالکل اس کے اوپر تو ہے نا، دیکھیں میری یار سنیں نا کہ اتنے بہت بڑے معاملات ہیں ملکی، کیونکہ ملک کے انٹرنل معاملات ٹھیک نہیں ہیں، اکانومی کے معاملات بھی ٹھیک نہیں ہیں، تو ان چیزوں کی فکر تو ہوتی ہے نا. ڈسکس اس لیے ہوتا ہے، مثال کے طور پہ ہر ٹی وی پہ دیکھیں اور سوشل میڈیا میں دیکھیں کہ چل رہا ہوتا ہے جی اتنے پلاٹ جو ہے گورنمنٹ کے بیچ دیے گئے جی، گورنمنٹ نے وہ سندھ میں، اور ایم کا جو فیڈرل منسٹر ہے وہ بیان دے رہا ہوتا ہے سندھ میں. تو یہ اس قسم کی باتوں میں اثر انداز تو ہوتی ہیں، اور بجٹ بھی نہیں پاس ہو رہا ابھی. دیکھیں بات یہ میرے دوست، بجٹ جو ہے پاس تو تب ہوگا جب لے ہوگا. دیکھیں بات یہ ہے، میں نے آپ کو کہا نیازی صاحب روز کا ایک بہت بڑا نام ہے اور بڑے دانشور آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. بجٹ بھائی ابھی لے نہیں ہوا تو پاس کیوں نہیں ہو رہا؟ بات بجٹ جس دن آئے گا تو بجٹ تو پچھلے 3 سالوں سے اس پارلیمنٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں تیسرا بجٹ ہے،
اور بجٹ ہمیشہ پاس ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بجٹ تو میری دوست جب لے ہوگا, جب جائے گا نیشنل اسمبلی میں, سینٹ میں آئے گا, 15 دن بحث مباحثہ ہوگا, کٹ موشنز آئیں گے, اور وہ آنے کے بعد جو ہے نا اس کے اوپر جا کے جو ہے یہ ہے کہ سندھ کے اندر جو یہ میڈیکل کا ہے, ہسپتال ہیں, وہ تو اچھے ہیں, میں سارے وزٹ کیے, کیا اچھے بنے ہوئے ہیں. مسئلہ سارا سے صوبوں میں سب سے کے پی کے کا اکانومی کا سب سے بڑا مسئلہ کہ دنیا بھاگ گئی ہے اور بڑا برا حال ہے. پھر اس کے بعد افغانستان کا ایشو ہے, پھر اس کے بعد سندھ کا ہی ہے, لیکن سندھ میں کچھ پوائنٹس پہ بڑا کام ہوا ہے, ہسپتالوں کا بڑا کام ہوا ہے جی. اور وہ بھی عام زمین تھی, اگر انہوں نے سرکاری زمین اگر ملک ریاض کو دے دی تھی تو عام ہی زمین تھی, اب وہ اتنی قیمتی ہو چکی ہے جس کی انتہا نہیں ہے. تو بس ایسے حالات بھی ہیں, کس طرح دیکھا جاتا ہے کس طرح نہیں دیکھا جاتا. اچھا قمر دلشاد صاحب, میں یہ آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ 28ویں ترمیم میں صرف NFC کا مسئلہ ہے یا کوئی اور بھی پرابلم ہے؟ سنا ہے کوئی کچھ صدارتی نظام کی باتیں ہو رہی ہیں, کچھ سیٹ اپ چینج کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں؟ نہیں, فی الحال تو جو آپ کی 28ویں امینڈمنٹ میں جو سب سے بڑی اہم آئٹم آ رہی ہے نا, یہ تو NFC ایوارڈ آ گیا. جی, وہ تو لازمی بات ہے, اس کے بارے میں تو عمران خان جب پرائم منسٹر تھے اس وقت بھی یہ کہہ رہے تھے کہ جناب اس کو NFC ایوارڈ کے تحت فیڈرل جو ہے کمزور ہو گیا ہے. وہ تو اس وقت بھی بات چل رہی تھی, لیکن ان کے پاس میجارٹی بھی نہیں تھی, پارٹی کے اندر بھی اختلافات تھے, وہ نہیں ہو سکا. اب یہ جو موجودہ صورتحال میں پوری ہماری جو مقدر حلقے ہیں جن کے ہاتھ میں پوری گرفت, ابھی ہمارے دوست ساز ٹھیک کہہ رہے ہیں, ٹھٹہ صاحب کا ان کا تعلق ہے, بڑی شعور ہے ان کے اندر سیاسی طور پر. ٹھٹہ کی جتنی بھی فیملی ہے میں جانتا ہوں, وہ سب سے بڑی فیملی تھی شیرازی فیملی. سوری فار انٹرپٹ, شہادت اوان صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں, ڈراپ ہو گئے تھے. اصل میں بات یہ ہے کہ 28ویں ترمیم کا جو ہم ذکر یہاں پہ کر رہے ہیں, صداق خان نئی صاحب نے بھی جو پوائنٹ ریز کیا ہے, اس میں قمر دلشاد صاحب چونکہ ان کی بڑی گہری نظر ہے, بڑے عام پورٹ فولیوز پہ رہے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ جی جو بجٹ ہے وہ ڈیلے ہونے کی کئی وجوہات میں سے ایک عام وجہ یہ ہے کہ اتفاق نہیں ہو پا رہا پیپلز پارٹی کے ساتھ, اور پیپلز پارٹی مسلسل آنے والی 28ویں ترمیم جس میں NFC بالخصوص اس کی مخالفت کر رہی ہے کہ فیڈریشن نہیں مضبوط ہو سکتی, NFC ہمارا حق ہے, یہ بات چل رہی ہے. جو ہے قمر دلشاد صاحب جو ہیں, میں سمجھتا ہوں بڑے باخبر آدمی ہیں, ان کے ریسورسز جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں انہوں نے اگر ان کو اطلاع دی ہے تو ان کی خبر ہو سکتی ہے, لیکن میں گزارش سن لینا سر. بات یہ ہے میں ڈیلی جو ہے قمر دلشاد صاحب کو مختلف چینل پہ سنتا رہتا ہوں, ان کی آراء سے میں بخوبی واقف ہوں. میں ذاتی طور پہ بھی جو ہے ان کا میرا تعلق واسطہ رہا ہے, کیونکہ یہ سندھ میں بھی ماشاءاللہ رہے ہیں. بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بجٹ ڈیلے تو تب ہو نا 30-31 جون جو ہے, اس کے بعد بھی آپ کے پاس گریس 15 ڈیز ہیں. بات یہ ہے کہ بھائی ابھی تو جون کے جو ہے آج ہم 3 تاریخ میں کھڑے ہوئی ہیں. بجٹ جب لے ہوگا, پاس ہوگا, انشاءاللہ تعالیٰ آپ مطمئن رکھیں, آپ تسلی رکھیں, پارلیمنٹ آپ کی سارے ایوان کام کر رہے ہیں. باقی آپ سارے دوستوں کو فکر مند یقینی طور پہ ہونا چاہیے کہ ہر بندے کی, ہم چاروں دوست بیٹھے, ہم چاروں کی اپنی اپنی سوچ ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں چونکہ ہم پاکستان کی بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی ہیں اور موجودہ جو گورنمنٹ ہے اس کے ہم اتحادی ہیں, اور ہم وہ پارٹی ہیں جو ہمیشہ ہم جمہوریت کے لیے جانوں کے نذرانے دیتے رہتے ہیں, اور ہم کبھی ہمیشہ جو ہے ہم نے ہر دکھ سکھ میں جو ہے سب سے پہلے پاکستان کھپے ہم کہتے ہیں. پرسوں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ میرے جو ہے صدر پاکستان جو ہیں انہوں نے سندھ میں یہ کہا کہ ہمیں جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو بھی مضبوط کرنا ہے. انہوں نے بالکل کام کیا, اور ہم نے پاکستان کو مضبوط کرنا ہے. تو بھائی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ یقین واثق رکھیں کہ بجٹ بھی انشاءاللہ تعالی ہوپ فلی 8-10, یہ تو چونکہ جی بی کا الیکشن آ گیا, پارلیمنٹیرین پولیٹیشین سارے کے سارے, وہ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے حج کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہیں ہمارے پارلیمنٹیرین پاکستان میں موجود نہیں تھے. پہلے ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ 5, لیکن سب دوستوں نے یہ سوچا کہ بھائی چونکہ آگے 7 کا الیکشن ہو رہا ہے تو سارے دوست ادھر لگے ہوئے ہیں, تو الیکشن سے فارغ ہونے کے بعد جو ہے بجٹ سیشن ہو جائے. اور اب اس کے علاوہ ہوپ فلی میں سمجھتا ہوں کہ جو اتحادی پارٹیز ہیں ان کی میٹنگز بھی جو ہے وہ بھی کسی لمحے میں, وہ بھی جیسے وہاں جی بی سے واپس آ جائیں گے, کچھ دوست یہاں پہ ہیں, تو وہ آپس میں ڈیلیبریشنز بھی ہماری جو ہے ہوتی رہتی ہیں, اور ہر بجٹ سے پہلے ہوتی ہیں. کوئی اس دفعہ ایسی کوئی نئی بات نہیں ہے. تو میں 2 باتیں
بجٹ کا تو اچھا کہ نہیں صرف ایک بات اور ہے، میں دیکھیں میں آپ کو یہ کہوں، میں ایک آخری بات میری سنیں، آپ بڑے میرے لیے محترم دوست ہیں، چونکہ ہم سب ماشاءاللہ محب وطن پاکستانی ہیں، اور الحمدللہ ہم سب کی سوچ ایک ہی ہے کہ پہلے پاکستان، ہم کہتے ہیں پاکستان کو ہم نے مضبوط کرنا ہے۔ ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے بعد آئیں گے، پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ نہیں صاحب، ایم کیو ایم کی ذکر آپ نے کیا، ایم کیو ایم یہ کہتی ہے کہ جی ہمارا بڑی ناراضگی ہے حکومت سے، وہ اس لیے ناراضگی ہے کہ سندھ کے اندر جو ہے وہ کامران ٹسوری صاحب کو دوبارہ گورنر لگائیں گے تو بجٹ پاس ہوگا، کیونکہ کامران ٹسوری صاحب جو ہیں آپ کو پتہ ہے پیپلز پارٹی کو سخت ٹف ٹائم دیتے ہیں وہاں پہ۔ یہ باتیں تو چلتی رہتی ہیں نا، بجٹ ابھی ہے، یہ باتیں چلتی رہتی ہیں، اور یہ جو میں نے بات میں جو کر رہا ہوں نا، میری جو عرض ہے جی وہ یہی ہے اپنا قمر دلشاد صاحب، ہاں قمر دلشاد صاحب سے اور ایم این اے صاحب سے، کہ معاملات ہمارے بیرونی معاملات اتنے اچھے ہو گئے ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے جی، اور ان حالات میں ہمیں انٹرنل سسٹم کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے۔ وہ ٹھیک بات ہے کہ وہ کوئی پیپل پارٹی مقصد مخالف شاید نہ جائے اس 88ویں ترمیم میں۔ 88ویں ترمیم میں اگر کوئی بہتری ہے اکانومی کی، اگر کوئی اچھا کام ہے تو وہ ہونی چاہیے، لازمی ہونی چاہیے۔ مقصود ہے کیونکہ غربت بڑھتی جا رہی ہے، کرپشن تو خیر پرسنٹیج کرپشن کی بڑھتی جا رہی ہے، کرپشن تو ایسا کام ہے کہ وہ بڑھتا ہی بڑھتا جا رہا ہے، تو ان حالات کو شاید روکا جا سکے تو میرا خیال ہے وہ پیپل پارٹی اس پہ ایگری ہو جائے گی اور ہو جائے گا، نہیں تو پھر جو کمل دلشاد صاحب کہہ رہے ہیں تو پھر اس کے بھی ہونے کے امکانات آپ کو نظر آنے چاہیے، اور کمل دلشاد صاحب جو بات کہتے ہیں فیڈرل منسٹر ہوں گے پھر۔ نہیں ٹھیک ہے، ابھی پیپل پارٹی کے جو دوست ہمارے انہوں نے بڑی ٹھیک ہے، وہ پارٹی کے جو ممبر ہیں قومی اسمبلی کے، ان کا میں سینیٹر ہوں جناب، کمل دلشاد صاحب شہادت عوام بول رہا ہوں، سینیٹر ہوں، سینیٹر ہوں، ماشاءاللہ زرداری صاحب نے پاکستان کھبے کا نعرہ لگایا ہوا ہے۔ بات یہ ہے میں اس نعرے کی زیادہ اہمیت نہیں دیتا، اچھا اچھا، وہ پاکستان کھبے سے ہٹ کے نعرہ لگا ہی نہیں سکتے تھے وہ۔ اچھا، الحمدللہ، بڑی اچھی، کیا ان میں ضرورت، کیا ان کے اندر ہمت تھی کہ پاکستان کے خلاف بات کر جاتے؟ کیوں کریں بھائی، نے بات سنو، وہ تو ایسے نعرہ ہے، میں نے پاکستان خپے کا نعرہ لگا دیا۔ آپ یہ بتائیں کہ پاکستان خپے کا نعرہ لگانے پر کون سا آپ نے احسان کر دیا؟ پاکستانی آپ ہیں، زمیندار آپ ہیں، جاگیردار آپ ہیں، کمل دلشاد صاحب اس ملک اور قوم پہ آپ جو ہے نا، آپ بہت احسان کر رہے ہیں، آپ نے بہت احسانات کی ہوئی ہیں، آپ کو ملک کا بچہ بچہ جانتا ہے، آپ کی سروس کو میں یہاں چینل پہ بیٹھ کے نہیں گنوانا چاہتا، میں نے پہلے آپ کو بڑی عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ آپ کو سلام کیا ہے، میں نے کہا میں کراچی کا وکیل ہوں، آپ کو یاد کرواؤں، میں شہادت عوان ہوں جو پاکستان بار کونسل کا ممبر تھا، آپ مجھے یاد، آپ میرے معزز بھائی ہیں، میرے پیارے بھائی ہیں۔ بات یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، زرداری صاحب جو ہیں وہ ایک بہت بڑے ٹرائب والے ہیں، صدر پاکستان ہیں، اور بات یہ ہے کہ میرا صرف اس وجہ سے میں نے کہا کہ گھر میں شہید رانی کی جو ہے لاش رکھ کے سندھ جل رہا، اور ایک بندہ کہہ رہا پاکستان کپے، اگر آپ نے پازیٹیو، میں آپ کی بات کو کہہ رہا ہوں کہ آپ چونکہ ان کو جانتے ہیں اور بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وہ مرد ہو رہا ہے کہ ہمیشہ وہ پاکستان کی، پہلے پاکستان کی بات کرتا ہے، اور یقینی طور پہ آصف صاحب پاکستانی ہے، پاکستان کی بات کی اور ہمیشہ پاکستان کی کرتے رہے، پاکستان کے وہ 2 دفعہ سیکنڈ ٹائم وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہیں۔ باقی بات یہ ہے کہ چینل کے اوپر آپ اور ہم نے بیٹھ کے لوگوں کا ذہن بنانا ہے، اگر کوئی کمی بیشی ہے تو آپ بات کریں، ہمارے بخشی صاحب آ گئے ہیں، آپ ان سے پوچھیں، میری گزارش سنیں، آپ ان سے پوچھیں۔ میں نے یہ کہا کہ یہ بات یہ ہے کہ خواہ مخواہ کا
جو ہے وہ کرٹیسزم اننیسیسری کسی ایجنڈے پہ کام کرنا اگر ہو تو وہ الگ بات ہے، وہ ایک الگ سوچ ہے۔ نہیں ہے کیونکہ بات تو سنو نیازی صاحب، آپ کا ایجنڈا، آپ بہت معزز اور بہت شریف آدمی ہیں، میرے بھائی بھی ہیں، میرے علاقے کی بھی ہیں، ایک دوسرے، میں نے آپ کو کہا پاکستان کے لیے پازیٹیو ہو جائیں، ہم پہلے پاکستانی ہیں، میں نے کہا خامیاں ہر ایک میں ہیں، پاکستان کو بالکل ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا، بنانے کی کوشش کریں، پاکستان کو بنانے کی کوشش کریں، پاکستان کو باتیں نہیں کریں۔ میری ایک بات دیکھیں، وہ آپ بار بار سورسز کی بات کر رہے ہیں، بعض بار ایجنڈے کی بات کر رہے ہیں، ظاہر ہے اپنے پڑھنا لکھنا ہر ایک کے اپنے سورسز ہوتے ہیں۔ آپ بتائیں کہ کیسے معاملات دیکھتے ہیں؟ معاملات ہیں وہ خیر وہ تو مقصود ہے، ماشاءاللہ ہمارے دوست ہیں سینیٹر صاحب پیپل پارٹی کے ہیں، لیکن وہ تو انہوں نے تو پارٹی کو وہ کرنا ہے، لیکن بڑی سختی سے کر رہے ہیں نا ڈیفینڈ۔ خیر ہے، وہ کرنا چاہیے اس کو، ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ آپ کی اسیسمنٹ ہمیشہ صحیح ثابت ہوتی ہے۔ دیکھیں جی، ہر آپ کے دوستوں کا آپ اپنا نقطہ نظر ہوتا ہے، تو سب سے پہلی بڑے اچھے آپ نے ذکر کیا بخشی صاحب کا، پرائم منسٹر سے ملاقات کر کے آئے ہیں۔ ویسے میں نے یہ محسوس کیا کہ اس دفعہ جو پرائم منسٹر آئے نا شہباز شریف صاحب، بہت متحرک ہیں، انٹرنیشنل لیول پر بھی، انٹرنل لیول پر بھی، پھر سٹنگ میٹنگ بہت زیادہ متحرک ہیں، ہر معاملے میں ان کی گرفت ہے۔ یہ مجھے بڑی خوشی ہوئی دیکھ کے ان کی کارکردگی۔ لیکن سب سے بڑی اہم بات یہ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے جتنے بھی لیکن سب سے زیادہ متحرک جو ہے اس گورنمنٹ میں ریئلی آپ کو بتا رہا ہوں، جتنا وہ تو صوبے کے لیول پر کرتی رہے، نہیں محسن نقوی، ہاں ٹھیک ہے، وہ بھی اپنے متحرک ہے، بہت زیادہ متحرک ہے، ان کا بھی بڑی پنجاب میں اتنی زیادہ وہ نہیں ہے، باقی پنجاب میں بھی کام نظر آ رہا ہے، کچھ نہ کچھ کام پنجاب میں ہو رہا ہے، ٹھیک، چاہے اس میں جیبیں ٹھیک رہتی ہیں۔ نہیں بات جو ایک پازیٹیو بات کرنی چاہیے نا، ہر وقت ہم نہیں کسی کی کرٹیسائز کرتے۔ میں ابھی چند روز پہلے مجھے مری جانے کا اتفاق ہوا، جو وہاں کے جو مری کے جو اے سی ہے، جو سارا کشمیر کو بھی دیکھ رہے ہیں، گلگت بلتستان کو بھی دیکھ رہے ہیں، تو وہ ایک ہمارے دوستوں کا کام تھا ایک، تو حاجی رفیق پردیسی صاحب آپ بھی جانتے ہیں، وہ ایک بہت بڑا انہوں نے آزاد کشمیر کے باہر ساتھ کر کے 15-20 کنال میں ایک بہت بڑا پاکستان کا یادگار بنایا، 15-20 کروڑ روپے خرچ کر کے، تو اس کے افتتاحی تقریب کے بارے میں بات کرنے گئے تھے۔ تو مجھے مری کی صورتحال دیکھ کے مجھے بڑی خوشی ہوئی، بہت، میں 10 سال بعد گیا لیکن بہت ترقی ہو گئی ہے، یہ بات صحیح، صفائی بھی ہو رہی تھی، سب کو یہ مریم نواز کو جاتا ہے کریڈٹ۔ اچھا، دوسری ہم بات کرنا چاہتے تھے کہ ہمارے دوستوں کے درمیان میں آگے یہ معاملہ بجٹ کا اتنا آسان نہیں ہے جتنا کہ ہمارے دوستوں کو تو، ان کو تو پارلیمنٹری ممبر ہیں، ان کو تو زیادہ اطلاق بھی نہیں ہے، نہ حکومت کے مشورہ کرتی ہے، نہ باقی کو مشورہ کرتے ہیں، تو اپنی پارٹی کی نمائندگی کرتے رہتے ہیں۔ اس میں ایم کیو ایم کے جو بات کی کہ ایم کیو ایم کا گورنر کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ ان کو سب سے بڑی اہم بات جو ہے گورنر کی تبدیلی، تو ویسے انہوں نے چھوڑ دیا، اب وہ نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ لوکل باڈی کا جو آرٹیکل 140A میں جو فنڈامنٹل ترمیم کرنا چاہتے ہیں، جس کی بنیاد پر انہوں نے 26ویں امینڈمنٹ پر حکومت کو ووٹ دیا تھا، حکومت نے وعدہ کیا تھا، نواز شریف صاحب نے بھی، شہباز شریف صاحب نے بھی، کہ ہم اس میں تبدیلی لے آئیں گے، 26 امینڈمنٹ میں پاس کروا دیں، ہم 27 میں شامل کر لیں گے۔ وہ چاہتے ہیں کہ تمام اختیارات جو ہیں وہ لوکل گورنمنٹ کے میئر کو دیے جائیں۔ اچھا، وہ وزیر اعلیٰ کے اختیارات بھی نہیں، وہ برائے نام قانون سازی کریں، ان کا کوئی ڈیولپمنٹ میں کوئی تعلق نہیں ہے، سارا کام میئر کے پاس، ڈپٹی میئر کے پاس، یونین کونسل کے چیئرمین سے لے کر میئر تک، اور تمام اختیارات وہ دیے جائیں، جس پر پیپل پارٹی ایگری نہیں کر رہی۔ اب اس پر وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، جو سب سے بڑی اہم ڈیمانڈ یہ، تو ایم کیو ایم تو اپنا ڈیمانڈ کرے گی، بجٹ تو پاس ہو ہی جائے گا، ظاہر ہے وہ سمپل میجارٹی سے ہو جاتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو آپ کی جو 28ویں امینڈمنٹ آ رہی ہے نا، یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی بہت ضروری ہے، کہ تاکہ پاکستان کو، ہم نے گوادر کو بھی ایک فیڈرل ٹیریٹری میں شامل کرنا ہے، اور کراچی کو بھی ہم نے فیڈرل ٹیریٹری میں شامل کرنا ہے، تاکہ حالات کو کنٹرول کر لیں۔ بالکل ٹھیک، کراچی کی وہ کریں گے تو جب ہی سندھ کے اندر پیپل پارٹی کی جو چل رہی ہے بد انتظامی۔ اچھا، یہ ساؤتھ ایشین انڈیکس کی ایک رپورٹ تھی، اس میں گوادر کا بھی ذکر ہے، اپنے کراچی کا بھی، اور یہ جی بی اور اے جے کے کو بھی فیڈرل میں شامل کر رہے ہیں 28ویں ترمیم فیڈرل میں، جے بی کو، ہاں جی بی اور اے جے کے کو بھی، جیسے آپ نے گوادر کا ذکر کیا ہے۔ ہاں وہ یہ تو ٹھیک ہے۔ اچھا، میں آپ کی طرف آتا ہوں، ذرا ایک سوال آخری ہم پوچھ لیں حسن بخشی صاحب ہمارے ساتھ۔ حسن بخشی صاحب، کنسٹرکشن بلڈرز ایسوسی ایشن کے آپ چیئرمین بھی ہیں،
تو کنسٹرکشن کا کام تو پاکستان میں ظاہر رکا ہوا ہے اور ٹیکسز بھی بہت زیادہ لگائے جا رہے ہیں, تو اس حوالے سے بجٹ پہ کیا کوئی ڈسکشن ہوئی ہے گورنمنٹ سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی اب آ رہی ہے. جی دیکھیں, پہلے 3 سال تو گورنمنٹ کی پرائیورٹی میں ہاؤسنگ نہیں تھا, پر لیٹر آن گورنمنٹ نے ریئلائز کیا کہ اگر ہاؤسنگ اور کنسٹرکشن کو نہیں چلائیں گے تو جو امپلائمنٹ, ریونیو جنریشن اور اکنامک ایکٹیویٹی چاہتے ہیں وہ اچیو نہیں کر پائیں گے, جو کہ جی ڈی پی بھی ہے. پچھلے سال سے پہلے گورنمنٹ نے ایف ای ڈی ختم کیا, فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی. اس کے بعد کورٹوں نے 7E کا ٹیکس ختم کیا, فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ نے 236K کا ٹیکس گورنمنٹ نے 4% سے کم کر کے 1.5% کیا, اور اس بجٹ میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ 0.25% کرنے جا رہا ہے. اسی طرح 236C کا ٹیکس جو پراپرٹی بلڈر پہ لگتا ہے, اگرچہ بلڈر کی وہ بزنس انکم ہوتی ہے پھر بھی اس پہ کیپٹل گین ڈبل ٹیکس لگ رہا تھا, وہ بھی انہوں نے ایگزیمپٹ کیا. اس کے ساتھ ساتھ پہلی بار پاکستان میں 1 کروڑ روپے تک کی فائنینسنگ ایک عام پاکستانی جس کے پاس اپنا مکان, خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو, اس کو فائنینسنگ 10 سال کے لیے 5% پہ انہوں نے فراہم کرنے کا وعدہ کیا اور کر بھی رہے ہیں. ساتھ ساتھ 6 سال سے کراچی میں کمرشلائزیشن پہ بین تھا, جبکہ پورے پاکستان میں وہ کھلا ہوا تھا. اب فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ نے وہ بین بھی ختم کیا ہے. تو یہ مثبت چیزیں ہوئی ہیں. اس کے علاوہ جو ہم نے ان سے مانگا ہے, ہم نے کہا ہے کہ 15 سال کی کنسسٹنٹ پالیسی دی جائے کنسٹرکشن سیکٹر کو, جو گارنٹی کرے لیجسلیشن کے تھرو, اور اس پالیسی کی میکنگ میں اسٹیک ہولڈرز کی کنسلٹیشن ہونا لازمی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے گورنمنٹ سے یہ بھی گزارش کی ہے کہ فکس ٹیکس یعنی پر اسکوائر فٹ ٹیکس, انکم ٹیکس انٹروڈیوس کیا جائے. اگر میں 1 لاکھ فٹ بناتا ہوں تو 1 لاکھ فٹ پہ ٹیکس دوں گا, اور میں 1 کروڑ اسکوائر فٹ بناتا ہوں تو میں 1 کروڑ اسکوائر فٹ پہ ٹیکس دوں گا, تاکہ کرپشن کے دروازے بند ہو اور گورنمنٹ کا کلیکشن بڑھ سکے بغیر کسی ہراسمنٹ کے, بغیر کسی بلیک میلنگ کے. اسی طرح ہماری تجویزوں میں ایک تجویز یہ بھی ہے کہ جس طرح آپ اسٹاک ایکسچینج میں پیسے, اچھا آپ بند کرانا چاہتے ہیں کرپشن یا کم کرانا چاہتے ہیں؟ میں بند کرانا چاہتا ہوں, تب کرپشن کم ہوگی. جب آپ ڈیجیٹلائز کریں گے نا چیزوں کو, چاہے وہ اپروول کا پروسیس ہو یا لینڈ ریکارڈ ہو. کہ دنیا میں ہر جگہ کرپشن تھی, انہوں نے اس نتیجے پہ پہنچے کہ چیزوں کو ڈیجیٹلائز کر دیں, ہیومن ٹو ہیومن کانٹیکٹ ختم کر دیں, تب جا کے یہ کرپشن بہت ٹالریبل لیول پہ آئے گی. ٹھیک ہے, سو یہ ہم نے بھی ابھی تو جتنی کرپشن بڑھی ہے, میرا خیال ہے پہلے 10 سالوں سے ابھی زیادہ کرپشن بڑھی ہے. اور کرپشن میں نے خود خان صاحب کو 4 دسمبر کو ملا تھا اور میں نے بتایا جی کہ نچلی سطح پہ بہت زیادہ کرپشن. میں کہہ رہا ہوں میں نے خود خان صاحب کو ذاتی طور پہ 4 دسمبر کو ملا ہوں. میں نے ان کو کہا اور انہوں نے مجھے کہا ڈی سی اے سی نیچے, میں کہا جی ڈی سی کیا نیچے کیا, ہر کرپشن بڑھ گئی ہے 47 سے لے کر اب تک اتنی کرپشن ہے جو اب اس دور میں. اور ان کو نے اس پہ نوٹ بھی کرایا اور انہوں نے ایکشن بھی لینے کے لیے میں تو ان کو خود بتایا. چودھری برادران میں نے چودھری شجاعت سے کہا بھی, میں نے کہا مبارک ہو آپ کو, آپ بند تو گئے ہیں لیکن ایک کام نہ کیجیے گا, آپ کاروبار نہ کیجیے گا. اس کے اوپر چودھری شجاعت جو ہے ایک دم کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا بھی کیوں نہ کریں, ہم کاروباری ہے, ہمارا حق ہے, ہمارا اتنا بے نظیر کے دور پہ نقصان ہوا ہے, اس کو ہم نے برا تو کر رہا ہے. جنرل جیلانی نے میاں نواز شریف کو بلایا اور ہم بھی وہاں موجود تھے, کچھ اور لوگ بھی تھے. انہوں نے کہا کہ نواز, شارٹلی آئی ہیو ڈسکسڈ اٹ ود دا پریزیڈنٹ اینڈ آلسو ود دا پرائم منسٹر, جنیجو صاحب پرائم منسٹر تھے, اینڈ دے ایگری ٹو دس کہ آئی ایم گوئنگ ٹو نیم یو ایز دا چیف منسٹر آف پنجاب. آپ پھر اسمبلی کا سیشن بلا لیں اور ووٹ آف کانفیڈنس بعد میں لے لیں. آئی ہیو نو ایڈوائس ٹو آفر ٹو یو. You have been my minister for 4 years. You know everything. I have only one advice. Where your business stands today,
put a full stop over there. Now you are going to be the chief minister. اس کے بعد بزنس میں کسی قسم کی کوئی ایکسپینشن نہیں ہونا چاہیے. آئی تھنک اس سے اچھی ایڈوائس نہیں ہو سکتی تھی. میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ بات درست ہے اور اس کی ایک بڑی اعلیٰ مثال ہے کہ جب بیش تمیز اور مہاجر اور انصار کے درمیان آرگومنٹس کے بعد فیصلہ آخر متفقہ طور پر یہ ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا جائے، تو وہ شام کو جب فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا کہ جی کل میں کپڑے کا کاروبار کرتے، تو وہ تھان لے کر وہ چلے. تو کسی نے کہا جی یہ آپ کیا کرنے لگے ہیں؟ تو خاص طور پر حضرت عمر فاروق نے انہوں نے کہا کہ میں یہ نہیں کروں گا تو میرے گھر والے کیا کھائیں گے اور میں کیا کھاؤں گا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم پھر اس طرح کرتے ہیں کہ آپ کو جو عام آدمی کی دن کی اخراجات ہیں، روزی ہے، اتنی ہم آپ کو بیت المال سے وہ اتنا دے دیا کریں گے کہ آپ اس سے بری ذمہ ہو جائیں اور کاروبار آپ نہ کریں. اگر آپ کپڑا لے کر جائیں گے تو کسی دوسرے کا کپڑا کون خریدے گا؟ تو پھر انہوں نے وہ چھوڑ دیا. اس وقت سے یہ روایت چلی آ رہی ہے کہ جو ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے یا ہیڈ آف دی گورنمنٹ ہے وہ نہیں کرے گا، تجارت نہیں کرے گا. وزیر اعظم صاحب نے گلا کیا جی کہ میری جو کرپشن کی مہم ہے اس میں عدالتوں کے ذریعے ہمیں تعاون نہیں مل رہا. اعظم من فضل ربی جو ہے وہ کرپشن کو بھی سمجھتے ہیں کہ اعظم من فضل ربی ہے. خود کاروبار بھی کریں گے کہ آپ بند کر دیں گے؟ کاروبار تو ہر آدمی کرتا ہے جی. نہیں، حکمران کو نہیں کرنا چاہیے. کیوں پھر کہاں سے کھائے گا وہ؟ لوٹ مار کرے گا؟ نہیں، ان کے پاس اتنا ہے کہ اگر کاروبار کریں گے تو پھر ان کو بینیفٹ جائے گا. نہیں بس خیر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ یاد کریں. وہ بھی کاروبار کرتے تھے، نہیں کاروبار تجارت کرتے تھے. حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کپڑا لے کے جا رہے تھے کہ بھئی آپ کپڑا بیچیں گے تو اور کس سے کوئی لے گا. وہ یہ نہیں تھا کہ حرام حلال کے حوالے سے نہیں تھا کہ آپ کا وقت جو ہے ادھر زیادہ مصروف ہوگا تو آپ کو بیت المال سے کچھ لینا چاہیے. آپ کا کپڑا لیں گے، دوسرے کا کپڑا کیوں لیں گے؟ لیکن جائز حرام کی بات نہیں تھی جی. ان کا ایک بہت بلند معیار تھا. خلافت راشدہ کا اتنا بلند معیار تھا کہ آج کے زمانے میں اس معیار کی بات کرنا شاید مشکل ہو، اور یہ رکھا جائے کہ حلال ہے یا حرام، یہ اس دور میں بھی ہونا چاہیے. تو تبھی تو دیکھیے پاکستان کی جی ڈی پی کہاں کھڑی ہے، 2.8 سے آگے نہیں بڑھ رہی ہے. پاکستان کا امپلائمنٹ لیول کہاں کھڑا ہے. پاکستان میں پاورٹی کی وہ اشائیے دیکھیے آپ، فگرز بڑھتے جا رہے ہیں. 1/3 آف دا پاپولیشن از بلو پاورٹی لیول. تو دیکھیے یہ ہم سب کا ملک ہے، ہم سب نے مل کے اس پہ کام کرنا ہے اور ووکلی بات بھی کرنی ہے. جو اس ملک کے ایڈمنسٹریٹرز ہیں، جو اس ملک کے وہ ملک کے چلانے والے ہیں کہ انف از انف. اب ہم سب نے مل کے اس ملک کی بقا کے لیے، اس ملک کے لوگوں کی بہبود کے لیے کام کرنا ہے. اس کے لیے کوئی بھی قربانی دینی پڑے تو ہمیں قربان ان لوگوں کو کرنے کے لیے کوئی دو بار سوچنا بھی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ محمد حسن بخشی صاحب. صاحب آخر میں اگر آپ کچھ کہنا، جی آخر میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. ہاں، یہ آپ کے جو چیئرمین تھے آباد کے جناب، وہ تھے محسن شیخانی صاحب. وہ کہاں ہوتے ہیں آج کل؟ جی محسن شیخانی صاحب دبئی میں ہیں. ہاں، میرے دوست ہیں، میرے بہت بڑے شاگرد. جی مجھے معلوم ہے. محسن شیخانی دبئی میں بڑا کاروبار ہے ان کا. جی وہ دبئی میں. دیکھیں اگر آپ اپنے ملک میں کام کرنا مشکل کر دیں گے، ان کے والد ہیں ابو بکر شیخانی، وہ تو ڈیتھ ہو گئی، ان کا تو ڈیتھ ہو گئی. چلیں، میں تو اسی لیے تو آپ کو میں نے کہا ہے کہ جتنے بڑے لوگ ہیں ان کو پاکستان پیسہ لانے دو، وہ بولے نہیں، کیونکہ ہے تو سارے بڑے لوگوں کو، زرداری صاحب ہو یا نواز شریف ہو یا عمران خان ہو یا گوگی ہو یا کوکی ہو. زرداری صاحب کا ایک ٹھیک ہے، ایک پارٹی کے وہ ایک مسئلہ اور بھی ہے، کبھی پروگرام رکھیں آپ اس پر. ان کی پارٹی جو ہے نا وہ ایک آئینی طور پر بڑی عزت میں آئی ہوئی ہے، اور لاہور ہائی کورٹ میں ان کا کیس چل رہا ہے. کس کا؟ پیپل پارٹی کا کیس چل رہا ہے. پیپلز پارٹی میں کیس ہوا ہے؟ اچھا، کیا اس میں یہ ہو رہا ہے؟ وہ کیس یہ ہے کہ بلاول زرداری صاحب جو ہے وہ پاکستان پیپل پارٹی کے چیئرمین اور پاکستان پیپل پارٹی پارلیمنٹیرین کے کو چیئر پرسن. جو ہمارا الیکشن قانون ہے اس میں لکھا ہوا ہے سیکشن 203 میں، وہ ایک ہی پارٹی کے ایک دو ممبر نہیں بن سکتے. تو وہ ایک بہت بڑا امپورٹنٹ کیس ہے. میں جج کا نام نہیں لینا چاہتا،
وہ بہت اچھا کیس چل رہا ہے لاہور ہائی کورٹ میں. یہ پہلے سپریم کورٹ میں گیا, انہوں نے ریمانڈ ہو گیا, پھر وہ الیکشن کمیشن میں چلا گیا, انہوں نے ریمانڈ کر دیا, پھر انہوں نے اسپیکر کے پاس گیا سردار ریاض صادق کے پاس, وہ انہوں نے ریمانڈ کر دیا. اب وہ لاہور ہائی کورٹ میں کیس ہے, اور وہ چند ہفتوں میں 2 ہفتے میں 3 ہفتے میں وہ کیس سامنے آ جائے گا. لیکن وہ ڈسکوالیفائی تو نہیں ہو سکتا. نہیں, وہ ایک سوال پوچھا جائے گا کہ آپ 2 پارٹی کو کیسے بن گئے. بڑا امپورٹنٹ. میں گزارش یہ کرنا چاہتا تھا میرے بھائی سے, جنہوں نے جو بات کی ہے, میرے خیال میں نہ اس کیس کے وہ جو ہے اس کیس میں پٹیشنر ہیں, نہ اس کیس میں یہ پارٹی ہیں, نہ اس کیس کے متعلق, چونکہ ان کو ریٹائر ہوئی ہے بہت عرصہ ہو گیا, پہلے ماشاءاللہ گورنمنٹ میں تھے, الیکشن کمیشن کو ریپرزینٹ کرتے تھے. ہر بات یہ جو ہے ان کی اپنی ذاتی بات ہو سکتی ہے, ایسا نہیں ہے ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ دونوں پارٹیاں کیسے مرجر ہو چکی ہیں. نیازی صاحب, اس کے اوپر میری ریکویسٹ ہوگی آپ سے کہ قمر دلشاد صاحب کے ساتھ ایک دن ان بھائی کے ساتھ مجھے بھی بٹھائیں اور یہ باتیں کریں, کیونکہ میں نے یہ دیکھ لی ہے, سوچ لی ہے کہ یہ بھائی کو جو بہت سی چیزیں یاد کروانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, تو آپ جب آئیں گے تو ہم آپ کو آمنے سامنے کر دیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. بالکل کیجیے گا آمنے سامنے, لیکن میں خالی قمر دلشاد صاحب کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ بھائی ماشاءاللہ آپ نے اچھا وقت گزارا عزت کے ساتھ, اور عزت کے ساتھ آپ ریٹائر ہوئی ہیں, آئیں آپ پولیٹکس کریں, لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا. ٹھیک ہے شاہد اوان صاحب, بس پروگرام کا وقت ختم. بہت بہت شکریہ قمر دلشاد صاحب, صداقت نئی صاحب بہت بہت شکریہ, ہم شہادت اوان صاحب بہت شکریہ, حسن بخش صاحب بہت شکریہ. جی ناظرین, اختتام اسی کے ساتھ اجازت دیجیے میزبان عدیل بشیر کو. پروگرام سچی بات ہے اس کے ساتھ میں خدا حافظ.